ओके, या बस पढ़ लीजिएगा, इट एक्सप्लेन्स इटसेल्फ। और हमने CLO 4 तक कर लिया, अब हम CLO 5 की तरफ आ रहे हैं। वैसे तो आप कर चुके हैं CLO 5 में, बिकॉज आपके ऑनलाइन बिजनेस में आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज तो किया है एज टीम, ठीक है। सो टुडे वी गोइंग टू टॉक अबाउट क्रिएटिंग द टीम। आप जब भी किसी आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं या बिजनेस खोलने लगते हैं तो आपके जहन में एक टीम का ख्याल आता है कि कौन सी टीम लेके चलेगी। तो ये जो तस्वीर है ये है जो पाकिस्तान की टीम जाती है हर साल एपिक्टा अवार्ड्स के लिए। सो एपिक्टा स्टैंड फॉर एशिया पैसिफिक ICT अवार्ड्स, और हर साल माशाल्लाह ये टीम जो है ये काफ़ी ट्रॉफीज़ लेके आती हैं। और उस टीम को लेके जाती थी ये, देखिए मैं भी करना भूल, द चेयरपर्सन ऑफ पाशा, और ये किसी को नाम याद, जहाँ आरा। तो जहाँ आरा जो हैं, बल्कि अभी 20-25 साल के बाद शी हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम दिस पोस्ट। शी इज़ रनिंग द नेस्ट IO incubator in Karachi. She is quite dedicated to the proliferation of ICT in Pakistan. तो ये टीम जो है, ये देखें, ये कुछ एक तस्वीर है 2014 की राइट साइड पे। इसके अंदर एक्सट्रीम राइट पे हैं फवाद भट्टी, ये BWE3 के हैं। सो इवन व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट ही वेंट विद द एपिक्टा टीम। और जो उसके लेफ्ट पे है ये 2016 की तस्वीर है, जिसके अंदर आपके हसन इकबाल गए थे साइलेंसर प्रोजेक्ट के सिलसिले में, ठीक है। और ये ऊपर एक रीसेंट तस्वीर है। तो एवरी टाइम दे गो एज अ टीम, दे कम फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, और ये अवार्ड्स लेके आते हैं, ठीक है। सो और इसके अंदर एज ए सेड नस्ट के भी लोग जा चुके हैं, इवन एज स्टूडेंट। सो यू नो दिस ऑलवेज यू वर्क हार्ड, यू गेट रिजल्ट्स। सो ये टीम जाती हैं। सो अब हम टीम की अगर बात कर रहे हैं तो लेट्स रियली ट्राई टू डिफाइन भाई ये टीम होती क्या है, ठीक है। ये राइट साइड पे 3 तस्वीरें हैं, ये तीनों वो टीमें हैं जो कि जीत के आई और इन्होंने सारे मुल्क को खुश किया, ठीक है। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन कि भाई टीम होती क्या है। सो टीम इज जनरली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। बहुत बड़ा ग्रुप नहीं होता, लेकिन आप अगर आप देखें तो क्रिकेट टीम में होते तो 11 लोग हैं, लेकिन वो 11 जो है वो 22 करोड़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एंड दे ऑल फील एज इफ दे आर पार्ट ऑफ द टीम। अब हर टीम के अंदर जो लोग होते हैं उनके पास सिमिलर स्किल्स नहीं होते, उनके पास कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होते हैं, बिकॉज दे हैव टू हेल्प द अदर्स। तो अगर बॉलिंग बैटिंग की मदद नहीं करेंगे बॉलिंग वाले तो टीम नहीं जीतेगी, ठीक है। सो यू नीड कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स इन एवरी टीम इन ऑर्डर टू विन, बिकॉज एक की जो कमी है वो दूसरी टीम मेंबर जो हैं वो पूरी करते हैं। तो टीम की खासियत क्या है कि जो वेंचर के गोल्स होते हैं दे आर कमिटेड टू दैट, ठीक है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस दे आर ऑल कमिटेड टू विनिंग द कप, ठीक है। सो दे आर ऑल कमिटेड टुवर्ड दैट। इसी तरह जो कंपनी की विजन होती है, जो गोल्स होते हैं कंपनी के, तो सारी टीम जो है वो उस पर उसकी तरफ उसकी कमिटमेंट होती है। और फिर एक ये जो लिखा है डेडिकेटेड टू एन अप्रोच, हर टीम जो है वो एक अप्रोच लेके जाती है जनरली अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देख के। तो इसी तरह ये जो अप्रोच है ये आपकी कंपनी का कल्चर बनाती है, भाई हमारी कंपनी का कल्चर कैसे होना। और
most important of all, hold each other mutually accountable. یہ نہیں کہتے کہ جی اس کی وجہ سے ہم ہارے ہیں. اگر کسی کی بھی وجہ سے ہارے ہیں تو ہارتی ٹیم. دیٹ از ون تھنگ وی آل ریئلی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, کہ اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو کولیبریٹو موڈ, اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو بیسیکلی یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن. اگر ایک سے خرابی ہوتی ہے تو پھر سب سے خرابی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو دس از بیسیکلی ٹیم ڈیفینیشن. نا ایک کمپنی کے اندر, ایک بزنس کے اندر سب سے امپورٹنٹ ٹیم کون سی ہوتی ہے؟ ویل وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ, اینڈ irrespective of the size of the company, we're looking at top management team. ٹاپ مینجمنٹ ٹیم جو ہے وہ کمپنی چلاتی ہے, اور اسی کی وجہ سے کمپنی کی سکسیس اور فیلئر ہوتا ہے. سو اگر آپ ٹاپ مینجمنٹ ٹیم, ایک بہت بڑی کمپنی کی ٹاپ مینجمنٹ ٹیم کی تصویر دکھاؤں تو کچھ ایسے لگے. ٹھیک ہے. سو ناؤ لیٹس ڈیفائن کہ ٹاپ مینجمنٹ ٹیم جو ہے یہ کرتی کیا ہے. ٹاپ مینجمنٹ ٹیم کا سب سے بڑا رول جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی کا جو وینچر ہے اس کی تمام ایکٹیویٹیز کو پہلے پلان کرتے ہیں, مینیج کرتے ہیں اور کنٹرول کرتے ہیں. سو ان کی وجہ سے جو سکسیس اور فیلئر ہوتا ہے کمپنی کا, وہ ٹاپ مینجمنٹ ٹیم کی وجہ سے ہوتا ہے. اور پھر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جو میں نے آپ کو ہر کمپنی کا کرو دکھایا تھا جس کے اندر گروتھ سٹیجز آتے ہیں, اور جب آپ کو فنڈز کی ضرورت پڑتی ہے, اور اگر ہم نے, آپ یاد کریں کہ بزنس پلان کے اندر ہم نے بات کی تھی ٹیم کی, اور آپ یہ دیکھیں کہ دس ٹیم از کریٹیکل ٹو اٹریکٹنگ انویسٹرز. تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اس کے اندر لوگ کیسے ہیں, ان کا ایکسپیرئنس کتنا ہے, ان کی انٹیگریٹی کتنی ہے, ان کی ریپوٹیشن کیا ہے. So the top management team is quite critical to attracting investors. ان سب کے بیچ میں جو کی فوکل پرسن ہوتا ہے یا ہوتی ہے, it is the entrepreneur. And the entrepreneur is then looked upon as the personal leader or the organizational leader of the whole team. کیونکہ اسی شخص نے جو کمپنی کی ویژن جو ہے وہ دیکھی ہوتی ہے اور اس کے گولز بنائے ہوتے ہیں, اس کا جو کور ویلیوز ہیں اور پرپز ہے, کور پرپز, اس کے بارے میں بات کی ہوتی ہے. یہ آخری جو میرا لیکچر ہوتا ہے وہ اس کے اندر میں کافی آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا, اینڈ دیٹ از آلسو مائی فیوریٹ لیکچر. ٹھیک ہے. سو ٹاپ مینجمنٹ ٹیم جو ہے وہ یہ کرتی ہے. اب یہ آتے کہاں سے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو نمبر 1 فیملیئر, نمبر 2 انفیملیئر. فیملیئر سورسز آپ تب لیتے ہیں جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کام کی اور اس شخص کی اسٹرینتھ کیا ہے. اور جب آپ سب کمپنی جو کہ بہت بڑی ہو جاتی ہیں یا کسی نئے وینچر میں جاتی ہیں جن کا ان کو ایکسپوجر اور ایکسپیرئنس نہیں ہوتا, تو اس کے اندر وہ انفیملیئر سورسز ڈھونڈتے ہیں جن کے پاس ریلیونٹ ایکسپیرئنس ہو. سو کرائٹیریا کیا ہوتا ہے فار دا ٹاپ مینجمنٹ ٹیم؟ اور سب سے پہلی چیز وہی بات آ گئی کہ جی کیا یہ آپ کو کمپیٹیٹیو ایج دے سکتے ہیں یا نہیں. یہ لوگ کیا ہے ان کی اسٹرینتھ جس کی وجہ سے آپ کو سسٹینیبل کمپیٹیٹیو ایج ملے گا. ناؤ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ایٹیچیوڈ اور آپ کا جو لوگوں سے تعلق ہے وہ بھی کتنا ضروری ہے, کیونکہ یہ ٹاپ مینجمنٹ ٹیم کہ اگر بنتی نہیں ہے لوگوں سے تو دین یو سرٹنلی گوئنگ ٹو ہیو پرابلمس. دین یو ہیو ٹو, اف یو وانٹ ٹو لک ایٹ دا مکس آف دا ٹیم, یو ہیو ٹو لک ایٹ دا ایج, ایجوکیشن اینڈ ٹینیور. سو انٹرسٹنگ ہمیشہ بات یہ ہوتی ہے کہ جو ینگ لوگ ہوتے ہیں like you, they want to innovate and they want to bring about changes.
changes in the company, changes in society, etc., etc. Whereas the experienced people, they know how the industry works because they've got the experience کہ جی چیزیں ایسے ایسے چلتی ہیں یا یہ انڈسٹری ایسے فنکشن کرتی ہے یا یہ کام ایسے ہوتا ہے. You actually in your top management team should have a mix of the young and the old تاکہ جن میں انرجی ہے, جن میں جو انوویٹ کرتے ہیں وہ آئیڈیاز لے کے آئیں تاکہ آہستہ آہستہ چینج آئے, اور جو جو اس والے ہیں ایکسپیرئنس والے وہ پھر اس انڈسٹری کے مطابق ان کو گائیڈنس دے سکیں. کچھ لوگ ہیں ٹاپ مینجمنٹ ٹیم میں who bring much needed money into the company. So you can use money as the source of getting a person in a company also. And some people are in the top management team not because of what they know, but who they know. So they are the ones who can open doors for others in this company. ٹھیک ہے. سو اب آپ یہ دیکھیں کہ ٹاپ مینجمنٹ ٹیم کے اندر کتنے اسکل سیٹس ہونے چاہیے. دین ٹاپ مینجمنٹ ٹیم کے اندر ایز دا کمپنی گروز یو نیڈ ٹو ہیو کلچرل ڈائیورسٹی آلسو. ایز این ایگزامپل, اگر آپ نے اپنی کمپنی کو ہمارے 5 پروونسز میں آپ نے ایکسپینڈ کرنا ہے تو آپ کی ہمیشہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جی آپ وہاں لوکلز کو رکھیں تاکہ وہ لوکل زبان کو سمجھیں. اسی طرح ڈیموگرافک ڈائیورسٹی, وہ جو ایج کی ہم نے بات کی تھی, ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو کلچرل ڈائیورسٹی ہے, کبھی آپ یہ بڑی کمپنیز کو دیکھیں جو ملٹی نیشنلز ہوتے ہیں, وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ اپنا سب سے پہلے جب آتے ہیں تو وہ اپنی کمپنی کا کلچر لے کے آتے ہیں اور اس کلچر کو یہاں کے کلچر کے ساتھ فیوز کرتے ہیں. اور جنرلی اسپیکنگ جب شروع میں آتے ہیں تو وہ باہر سے جو ٹاپ پرسن ہے اس کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ یہاں آ کے لوگوں کو اس کمپنی کا کلچر سمجھا سکیں. اور آپ بھی دیکھے گا کہ آپ کو نوکریاں جب بڑی کمپنیز میں ملتی ہیں تو آپ کا پہلا سال تو ٹریننگ میں ہی نکل جاتا ہے. اب ٹریننگ کیا ہوتی ہے کہ بھائی آپ کو اس کمپنی کے کلچر کے اندر ڈھال رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سو دیر از کلچرل ڈائیورسٹی اینڈ دیر از ڈیموگرافک ڈائیورسٹی. کیا ایج کے حوالے سے کئی دفعہ آپ کو جب ٹاپ مینجمنٹ ٹیم کا کوئی کسی کو لے کے آنا ہوتا ہے تو آپ کو ٹاپ مینجمنٹ ٹیم کے کسی کو لے کے آنا ہوتا ہے تو آپ ان کو you induce them to come and join you. اب انڈیوسمنٹس میں کچھ لوگ پیسے کی خاطر آتے ہیں, کچھ لوگ نان مٹیریل ریوارڈس کے پیچھے بھی آ جاتے ہیں. بیکاز some people may come at a stage in a large company where the name of the company is very important for them or just the title is important for them. یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں. میں یہ how do you induce people to work for you, ٹھیک ہے. So this is all that you have to see in order to create the team. اب جب آپ کی ٹاپ مینجمنٹ ٹیم بن جاتی ہے تو ان کے کچھ رولز ہوتے ہیں, کرتے ہیں کیا رولز ہیں یہ یاد رکھیے گا. دیز آئی کال دیم دا 4 C's. سو سب سے پہلا رول ہے کنٹریبیوٹر. Now all of them contribute to the team, but then there are some who contribute more. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اسپیشل کسی ایک ایریا کے اندر اسپیشل نالج ہوتی ہے یا ایکسپرٹیز ہوتی ہے کہ بھائی. اور آپ یہی دیکھ لیں, آپ کی کلاس میں کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جن کی زیادہ اسپیشل ایکسپرٹیز ہے تو آپ پھنستے ہیں تو آپ ان کے پاس جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ کنٹریبیوٹر جو ہیں یہ ٹاسکس کو ختم کرنے میں یا ٹاسک کو آف دا گراؤنڈ کرنے میں دے پلے اے ویری اسپیشل رول. سو دیز آر known as contributors. The next C is collaborators. جو
who bring two or more teams or two or more people together. کیونکہ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اسپیشلی آپ کی ٹیم کلاس میں بھی جب ٹیمیں بنانی پڑتی ہیں ہمیشہ پرابلم ہوتا ہے. اور اگر آپ ایٹ رینڈم لوگوں کو جوڑ دیں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی کولیبریٹر کا رول ضرور پلے کرتا ہے تاکہ آپ کے سب لوگ they feel they are part of that team. So collaborators bring together different teams and they bring together different people. So they are what we call the joiners. Then the next role is that of a communicator. Extremely important role. کیونکہ سب سے زیادہ جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں زندگی میں بھی وہ مس کمیونیکیشن کی وجہ سے ہوتی ہیں یا کمیونیکیشن کلیئر نہ ہو. سو اف یو کیپ پاسنگ آن انفارمیشن اینڈ یو ڈونٹ ود ہولڈ اٹ, ہر ایک کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ جی ہمیں بتایا گیا ہے, اب آپ اس کو اس انفارمیشن کو استعمال کریں یا نہ کریں, اٹس یور پروگیٹو, بٹ ایٹ لیسٹ یو بین ٹولڈ. کمیونیکیٹر کا ایک اور بڑا زبردست رول ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ جب لوگوں کے بیچ میں ناراضگیاں ہو جاتی ہیں تو پھر یہ کمیونیکیٹر جا کے دوسرے کو کہتا ہے کہ بھائی دیکھو اس نے یہ بات کہی تھی پر اس کا اصل مطلب یہ نہیں تھا, اس کا اصل مطلب یہ تھا, اس سے آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے, وہ اس طرح کا نہیں ہے, وہ اس کا اصل مطلب یہ تھا. So یہ communication is a very key role in every organization. And the last C is that of a challenger. آپ جب بھی گروپس میں میٹنگز میں بیٹھتے ہیں یا پروپوزلز لے کے آتے ہیں یا کوئی نئے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں تو یو مسٹ ہیو دا رول آف اے چیلنجر. ہر قسم کا سوال پوچھیں. دے پلے ایز دے سے دا ڈیولز ایڈوکیٹ. کیونکہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ اور لوگ گھبراتے ہیں ان سے, یار یہ سوال نہ پوچھ لیں یا یہ بہت سوال پوچھتے ہیں. اب in the long run actually people like these force you to become more thorough. That is extremely important کہ جب آپ thorough ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ہر چیز کا سوچتے ہیں. You must have somebody on the top management team who also fulfills this role. So these are the 4 roles of the top management team, اور اسی کی بیسس پہ they plan, manage and control all the activities of the venture, اور انہی کی وجہ سے سکسیس اور فیلئر ہوتا ہے. ٹاپ مینجمنٹ ٹیم سے اوپر ایک اور ٹیم بھی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز. وہ ان سے بھی اوپر لیول پہ ہوتے ہیں اور وہ جنرلی کم لوگ ہوتے ہیں ٹاپ مینجمنٹ ٹیم سے, اور میں ابھی بتاتا ہوں کہ جی وہ مشورہ کیا دیتے ہیں. بٹ لیٹس لک ایٹ اے سیمپل پکچر آف اے بورڈ آف ڈائریکٹرز. سو اگر آپ اس بورڈ کو دیکھیں تو اس بورڈ میں 5 جوان لوگ ہیں. تو لیٹس ناؤ فگر آؤٹ کہ بھائی بورڈ آف ڈائریکٹرز کا کام کیا ہوتا ہے. یہ مشورہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, دے پرووائڈ ایڈوائس, اور آپ کو تعلقات ان کے پاس ان کے بہت تعلقات ہوتے ہیں. سو دیر فور یہ تعلقات کھولتے ہیں آپ کے لیے. اور جو بورڈ کے لوگ ہوتے ہیں دے آر جنرلی ناٹ ینگ, دے آر کوائٹ ایکسپیرئنس پروفیشنل, کیونکہ انہوں نے آپ کو مشورہ دینا ہوتا ہے, گائیڈ کرنا ہوتا ہے. اور جو اس کے اندر جو بورڈ کے اندر لوگ ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ٹاپ مینجمنٹ ٹیم کے کچھ لوگ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اندر ہوں. مثلاً آپ کا سی او ہو سکتا ہے فائنینس کا ہو یا چیف ٹیکنالوجی آفیسر بھی ہو جائے. بٹ وین دے پلے دا رول آف اے بورڈ آف ڈائریکٹرز they should not then get into what I say is they should not micromanage the venture. بورڈ آف ڈائریکٹرز کا تعلق نہیں ہوتا کہ آ کے دیکھیں کہ جی میزیں صاف ہیں یا نہیں. وہ ہیں لانگ ٹرم مشورہ اور ڈائریکشن دینے کے لیے.
تو اب میں بتاتا ہوں کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز جنرلی کرتا کیا کچھ ہے. اور فرسٹ آف آل جو آپ کی اسپیشلی جو بڑی کمپنیز ہیں اس کے جو شیئر ہولڈرز ہیں who run into the millions ایٹ ٹائمس, تو ان کے انٹرسٹ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو ساری جو اسٹیٹمنٹس اور رپورٹس ہوتی ہیں یہ لوگ اپروو کرتے ہیں. اسی طرح جب آپ ڈویڈینڈز ڈکلیئر کرتے ہیں, کمپنی جب پروفٹ بناتی ہے اور کہتے ہیں کہ جی ہم پروفٹ شیئر کریں گے, تو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی مثلاً آپ نے 10 ارب روپیہ آپ کا پروفٹ بنے, یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی 5 ارب تو رکھ لو کیونکہ ہم نے نئے وینچرز میں جانا ہے, 5 ارب جو ہے وہ آپ بانٹ دو شیئر ہولڈرز کے اندر. سو دے ڈکلیئر دا ڈویڈینڈز, دین دے میک لانگ رینج plans, broad policies, directions and means of growth. اگر آپ اینگرو کو دیکھیں تو اینگرو صرف پہلے فرٹیلائزر بناتا تھا, اب آلپرز بھی اینگرو کا ہے, اومو بھی اینگرو کا ہے, یہ اس میں کول میں بھی وہ چلے گئے ہیں, انرجی تھرو کول. یہ سارا جو ہے یہ پلانز جو ہیں یہ آپ کا بورڈ کرتا ہے. پھر جو سینئر پوزیشنز ہیں ٹاپ مینجمنٹ ٹیم کی, وہ یہ ان کو الیکٹ کرتے ہیں, اور ان کی پھر جو کمپنسیشن لیولز ہیں, سیلری ایٹسٹرا وغیرہ وغیرہ, وہ یہ لوگ اپروو کرتے ہیں. پھر جو سالانہ بجٹ ہے وہ اپروو کرتے ہیں, اور اگر بہت ہی کوئی حالات خراب ہو جائیں یا کوئی آپ نے کوئی ری آرگنائزیشن کرنی ہو تو وہ اس قسم کے کام بھی جو ہے یہ بورڈ جو ہے یہ اپروو کرتا ہے. اور سم ٹائمز ان لارج کمپنیز ان کو سی او یا حالات خراب ہوں تو پھر دے آر دا ونس ہو فائر دا سی او اینڈ ری آرگنائز. پھر یہ آپ کے جو پینشن ریٹائرمنٹ کے اور جو امپلائیز کے بینیفٹس ہوتے ہیں کہ جی ان کو ہیلتھ میں کتنا دینا ہے اور ان کو پینشن دینی ہے یا نہیں دینی, یہ سارا کچھ جو ہے یہ بورڈ اپروو کرتے ہیں. اینڈ دین لائک دا پارلیمنٹ, وہ اپنے خرچے اور اپنے ایکسپینسز جو ہیں وہ بھی اپروو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سو اپنی تنخواہیں وغیرہ جو ہے وہ بھی سیٹ کرتے ہیں, لیکن ان کے اوپر چیک یہ ہوتا ہے کہ دے مسٹ اٹینڈ بورڈ میٹنگ. یہ نہیں ہے کہ آپ بورڈ کے ممبر بن گئے اور آپ فارغ. اور بورڈ میٹنگز جو ہیں وہ سال میں لیٹ سے اگر 5 ہوئی ہیں تو ان کو کم از کم 3 ان میں سے اٹینڈ کرنی ہوگی, ادروائز دے کین بی آلسو تھرون آف دا بورڈ. اب آپ سائز کا پوچھیں تو بورڈ ممبر جو ہیں وہ 12 سے 15 لوگ ہونے چاہیے, جسٹ مینیجیبل سائز, ٹھیک ہے. اور پھر وہی بات کہ دے شوڈ ریپرزینٹ ڈفرینٹ کیپبلٹیز. تو جس طرح آپ کی ٹیم مینجمنٹ جو ٹاپ مینجمنٹ ٹیم کے اندر ڈائیورسٹی تھی, اسی طرح آپ کی جو بورڈ ہے اس کے اندر بھی ڈائیورسٹی ہونی چاہیے. اور یہ جو لکھا نا میجورٹی اور مائنورٹی شیئر ہولڈر, یہ میجورٹی شیئر ہولڈر, چلیں میں آپ کو اس کی مثال اس طرح دوں کہ ایف ایف سی جو ہے فوجی فرٹیلائزر, اس کا میجورٹی شیئر ہولڈر ہے فوجی فاؤنڈیشن, ٹھیک ہے. اور اگر میرا ایک شیئر ہو تو آئی ایم اے مائنورٹی شیئر ہولڈر. سو بورڈ کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ جی میجورٹی اور مائنورٹی دونوں کو ریپرزینٹ کیا جائے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ اگین گڈ کمیونیکیشن اینڈ انڈیپینڈنس آف اوپینین از نیسیسری. ایوریبڈی شوڈ ناٹ اگری. یہ ایک بڑا مشہور کیس ہے جس کے اندر سی او اتنا اسٹرانگ تھا, وہ آ کے بورڈ کو ہر چیز پریزنٹ کرتا تھا, وہ یس 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 کہہ دیتے تھے, اینڈ دین ہی ایکچولی ٹک دا کمپنی ٹو دا گراؤنڈ. کمپنی ڈبو دی اور یہ اس کو یس یس کرتے رہتے. تو یہ جو ہے نا, اس سے آپ کو جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے اس کی اہمیت کا بھی آپ کو پتہ چل جانا چاہیے. سو آپ نے جب کمپنی چلانی ہوتی ہے یا جب آپ کی انشاءاللہ جب آپ کی کمپنی بڑھنے لگیں گی تو آپ کی ٹاپ مینجمنٹ ٹیم تو ہمیشہ ہوتی ہے,
چاہے آپ سنگل پرسن کمپنی ہو, آپ یہ رولز فلفل ضرور کرتے ہیں. اور آہستہ آہستہ جب آپ ایکسپینڈ کرتے ہیں, یو مسٹ کیپ دیز تھنگز ان مائنڈ وائل یو آر ڈوئنگ سو. دین ونس یو گرو بگ, دین یو نیڈ ٹو کریٹ اے بورڈ آف ڈائریکٹرز جو کہ پھر اور اوور آل آپ کو گائیڈنس دیں. سو آج کے جو کی ٹیک اویز ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی ٹیم کیا ہوتی ہے, اور ٹاپ مینجمنٹ ٹیم جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے, ان کے رولز کیا ہیں, بلکہ اپنے آپ کو ذرا ریفلیکٹ اپون یور سیلف ٹو فگر آؤٹ کہ آپ نے کبھی ان 4 C's میں سے کون سا رول کیا ہوا ہے, اور آپ کس رول میں آپ زیادہ بہتر ہوتے ہیں. یاد رکھیں آپ رول وہ لیں جو آپ کی طبیعت سے ملتا ہو. And the last thing we saw was the role of the board of directors. So this is all about teams, and very important aspect, teams.